अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में पेशा वराना ज़िंदगी थोड़ी बहुत जो गुजारी, और उसके अलावा ये कि शुरू से ही वाले साहब की साथ चुके रहने का शौक़ था, नज़ीर नाजी साहब। तो ज़िंदगी में कितने सेलिब्रिटी से मिला हूँ, कितनों को इंटरव्यूज़ किए हैं, उसका यानी अब तादाद जो है वो शुमार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि थोड़ा बहुत जो तजुर्बा या मुशाहिदा हुआ उसमें ऐसे लोग बेशुमार मिले। मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा, मिजाज की बात कर रहा हूँ कि एक मिजाज ये होता है लोगों में कि वो आप अगर महफिल हो या कोई इंटरव्यू हो तो उनकी ख्वाहिश रहती है कि उनकी ज़ात ज़ेर बहस रहे, यानी उनको अच्छा लगता है। या ये कि कुछ दोस्त जो हैं वो इंटरव्यू से पहले फरमाइश भी कर देते हैं कि ठीक है आपने जो हमारे साथ करनी है वो तो करनी है, लेकिन अगर एक बात ये भी जिक्र कर दीजिए कि ये अच्छा काम किया, या ये मतलब होता है, ये मतलब उनकी फरमाइश रहती है कि अच्छी बात जो है उनके बारे में की जाए। अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि दूसरा रवैया ये है कि आप ज़ाहिर है किसी की भी अगर महफिल में बैठकर आप उस पर तनकीद शुरू कर देंगे अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक तीसरा रवैया है, वो ये है कि इस तरह के लोग होते हैं, मुमकिन आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे, कम होते हैं, यानी ऐसे लोग ज़मीन का नमक होते हैं जिन्हें कहा जाता है, कम होते हैं लेकिन होते हैं। वो आप यानी कि आप उनकी ज़ात को मुस्बत अंदाज में भी किसी महफिल में ज़ेर बहस लाएँ या उनकी किसी खूबी का जिक्र करें या कारनामे का जिक्र करें तो वो लोग जो हैं अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, यानी उनकी कोशिश रहेगी कि मौजू बदल जाए। यानी उनको दुनिया उनकी यानी तारीफ़ या ज़माना गवाही ज़रूर देगा उनके काम की, लेकिन वो ख़ुद ये कहने से हिचकिचाएंगे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया है या अच्छा काम किया है। यही लोग हैं जो मॉडेस्ट हैं, यही लोग हैं जो एक तरह के सूफ़ी, यानी जिनके अपनी मकाम और मर्तबे से बेनियाज लोग, इल्म के रास्तों के मुसाफिर, कम होते हैं इस तरह के लोग। मुझे कल इत्तेफाक हुआ जी, बर्मिंघम में पाकिस्तान जो हमारा कौंसलेट है वहाँ पे मेरे एक छोटे भाइयों की तरह बदर खान साहब जो कि दास्तान गो हैं, और इन्होंने बड़ी एक पुरानी रवायत है जिसको ज़िंदा कर रहे हैं। वो पुराने ज़माने में जैसा पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार है या अब मुग़लों के दरबार में या यहाँ यूरोप में भी स्टोरी टेलिंग कदीम तरीन एक आदमी एक ख़ास गेटअप बना के आपको दास्तान सुनाना शुरू करता है और आप एक तलिस्म एक शहर में आ जाते हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत रवायत है, एक आर्ट है। तो वो एनीवे बदर का वो फंक्शन था, तो मैं चूँकि ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब और ज़ाहिर मलाला उनकी साहबजादी बर्मिंघम में रहते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ आया तो मैंने वैसे ही ज़ियाद साहब से मेरा कोई तारुफ बाज़ाब्ता नहीं था, तो मैंने उनको ट्वीट पे मैसेज भेजा कि मैं तो ज़ाहिर उनको जानता ही था, मैंने कौन नहीं जानता, लेकिन इस उम्मीद पे भेजा कि मुमकिन है कि ये भी पहचानते हो या जानते हो। तो उसी वक्त इनकी मुझे कॉल बैक आ गई और हमारी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से उन्होंने बात की और दावत दी कि आप बर्मिंघम जब भी आएँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। तो इस बात को कुछ 3.5-4 महीने गुजर गए। तो ये जो बर्मिंघम में हुआ, तो मैंने ज़ियाद साहब को मैसेज भेजा, मैंने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा दास्तान गोई की महफिल है, तो अगर आप आए तो आपको आई होप मुलाकात भी इसी बहाने हो जाएगी। और फिर मैं कल जब वहाँ गया तो ज़िया साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ना सिर्फ ये कि दास्तान सुनी, बड़ी उनको यानी अच्छा लगा, और उन्होंने अच्छी महफिल रही, बहुत मॉडेस्ट, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सादा मिजाज आदमी। और वो जब महफिल ख़त्म हुई तो फिर उन्होंने सराह किया कि आप घर ज़रूर चलिए, और मलाला भी हैं, उनसे मुलाकात भी होगी और कप चाय पियेंगे। तो अब यहाँ पे चूँकि उस तरह की सहूलियात तो नहीं होती, मतलब कि आप किसी के घर एकदम, मैंने उनसे मतलब गुजारिश की कि देख लें, क्योंकि हम 3-4 लोग बन जाएंगे तो अब घर में जाना तो हम दोबारा भी आ सकते हैं, हाज़िर हो सकते हैं, आपको ज़हमत होगी। उन्होंने इसरार किया और बड़ी शफ़क़त से कि नहीं आप ज़रूर आइए। तो हम यानी बदर, मैं और 2-3 और 2 दोस्त हमारे साथ थे, बॉबी मलिक और काशिफ, वो प्रोड्यूसर हैं यहाँ। तो हम चले गए वहाँ और कुछ उनके दोस्त थे, तो 1-1.5-2 घंटे हम बैठे वहाँ और बड़ी मज़े की गप रही। लेकिन जो मैंने दोनों को जो मिलकर मैंने फ़र्ज़ समझा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, वो ये है कि यानी आप यूँ कहिए कि ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई जो हैं वो उनसे अगर आप ज़िक्र करें मिसाल के तौर पे कि यानी मलाला पे जो हमला हुआ, इस हवाले से जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ आई और कुछ लोग इसको यानी ड्रामा कहते हैं या ये सारा, तो आपने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, ना मलाला ने कभी जवाब दिया। तो उनकी आंखों में एक नमी आ गई और उन्होंने मुझे वो तफसीलात कुछ उनसे आगाह किया, और मैं मतलब ये कि ये समझ आ गई कि मलाला जो है वो इस कदर मॉडेस्ट और इतनी डाउन टू अर्थ कैसे है कि उनका वालिद जो है उनकी तरबियत है यकीनन जो बोल रही है। और मैं आपको गुजारिश करूँ कि मैंने ये कहा कि ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब, क्या मैं ये चाहता हूँ, बतौर मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, तो मैं बेटी के बाप के तौर पे ये चाहता हूँ कि आप यानी आप मेरी बच्चियों के सर पे हाथ रखें, और मैं यानी बाप को अपनी बेटी के साथ उसकी तालीम के साथ कैसे खड़ा होना चाहिए, यानी आप मेरे यानी रोल मॉडल हैं, हर बाप के रोल मॉडल हैं कि अपनी बेटी की जो एजुकेशन है और उसकी जो लाइफ है उसका एहतराम
کس طرح سے کیا جاتا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ ضیاء صاحب اور ملالہ کی وہ باپ اور بیٹی کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس میں احترام کے ساتھ دوستی شامل ہے, اور نہایت خوبصورت رشتہ, یعنی جو ہر باپ کی خواہش ہوگی. میں آپ کو یہ بھی آگے جا کے یہ بتاؤں کہ اس پوری محفل میں یعنی جب یہ ذکر ہوتا ہے, یعنی ہوا کہ ملالہ کے کسی کارنامے کا, یا مثال کے طور پہ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا ملالہ یہاں تو پاکستان میں تو ایک مختلف ماحول ہے نا, وہ سارے ایک دوسرے سے چونکہ جھوٹ بولتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ بھی واہ وہ بھی واہ, تو وہاں پہ تو رنگ بازیاں ہی چلتی ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ کسی سیمینار میں جائیں یا کسی کھانے پہ یا کسی تقریب میں, تو آپ کو اسرائیلی صحافی بھی ملتے ہیں, انڈین بھی ملتے ہیں. اچھا, ہمارے جو روایتی سفید صحافی ویسے پاکستان میڈیا کے یہاں گھوم رہے ہیں, الحمدللہ زیادہ تر ان کی میجورٹی نہ یہ کبھی کسی یعنی ان کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی سیٹ جو یہاں پہ ان سے پیسے کیسے کمانے ہیں, مفت ٹکٹیں کیسے لینی ہیں پاکستان کی, کھانے مفت کیسے کھانے ہیں, کوئی اپنے ٹی وی چینل کا کوئی پروگرام کرنا ہے تو وہ 100 بندہ بلانے کا بل وہ کس نے 2-3 لوگوں نے مل کے دینا ہے, اس کے فلیکس کس نے لگانے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے جو صحافی الحمدللہ یہاں کام کر رہے ہیں, ان کا جو صحافت ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو دفتر ہیں پاکستان میں ان کو یعنی پرفیوم بھیجنے ہیں, گھڑیاں بھیجنی ہیں, جوتے بھیجنے ہیں, وہ جب یہاں پہ آئیں ان کے رہنے کا انتظام کرنا, مفت کے ہوٹل, مفت کے کھانے اور شاپنگ. تو یہ ہماری صحافت ہے بنیادی طور پہ جو یہاں ہو رہی ہے. تو ان کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن باقی جو کوئی ایکچوئل صحافی یا کوئی ریسرچر یا کوئی اسکالر یہاں موجود ہے, اس سے آپ بات کیجئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس یونیورسٹی کے کس یعنی مذاکرے میں اسرائیلی یا انڈین کے جب جرنلسٹ آتے ہیں تو پھر وہ یعنی آپ کو یعنی چھیڑ نوک جھوک تو ہوگی, وہ ظاہر ہے نوک جھوک ہوتی ہے. تو میں نے ملالہ سے یہ کہا, میں نے کہا کہ بیٹا یہ جب وہ نوک جھوک ہوتی ہے اور ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ افغانستان کی فتح یا عبدالقدیر خان کی وفات یا مطلب ایک بھارتی صحافی کا تعاون کبھی نہیں بھولتا کہ اس نے مجھے باتوں میں ہنستے ہنستے بڑے آرام سے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان آرمی ایک آپ کی بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ایک عجیب انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہر سال کے بعد اپنی چیف کو اس کو ایکسٹینشن دینی پڑتی ہے, کیونکہ پورے ادارے میں آپ کی فوج میں ایک بھی جنرل ایسا نہیں ہوتا جو چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے قابل ہو, تو اسی بیچارے کو پھر کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. تو ان سے ذرا کہیں کہ اپنی کوئی جنرل جو یونیورسٹی ہے وہ تو ذرا اپنی اچھی کریں نا, لوگ تو بنایا کریں, تیار کیا کریں. تو اب ان باتوں کا اب ظاہر ہے آپ وہ آئے بائیں شائع کر کے نکل تو جائیں گے, لیکن کوئی مضبوط بات یعنی باقی دنیا کے لوگ جب, تو میں ملالہ کو یہ بتا رہا تھا کہ بیٹا آپ ہمارے لیے وہ دلیل ہو کہ جب ہمارا مذاق اڑتا ہے اس طرح کے وہ آتے ہیں کہ بتائیے پھر کب کتنے اسکول بند کرانے ہیں, لبیک والے آ گئے آپ کے ملک میں, یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر وہاں بندوقوں والے اسکولوں پہ بم دھماکے کرتے ہیں تو وہاں ضیاء الدین یوسفزئی بھی پیدا ہوتا ہے جو اور پھر وہاں ملالہ یوسفزئی بھی پیدا ہوتی ہے. آپ ہمارے لوگوں کی ریزیلینس دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ اس طرح کے ماحول میں وہ پھر بھی علم کی بات کرتے ہیں, اسکول کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی بات کرتے ہیں. میں نے ملالہ سے یہ کہا, اور اس کے بعد پھر اور بھی دوستوں نے اس طرح کی بات کی, تو میں نے یہ دیکھا وہ بچی انکمفرٹیبل ہو رہی ہے. میں نے اس کو پھر کہا, میں نے کہا بیٹا آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو شاید یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ تعریف نہیں ہو رہی ہے, بیسیکلی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ آپ کے وجود سے اور اللہ نے جو آپ کو عزت دی, زمانے نے عزت دی, اس سے باقی ہم کتنے لوگوں کا کہاں کہاں پہ بھلا ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا چودھری سرور نے جو مجھے لاہور میں سنایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ مجھے وہ کہنے لگے چودھری سرور کہ یہ پاکستان کو یورپی یونین میں جو یہ G+ کا جو ایک اسٹیٹس ملا وہ جو ہوا, اس میں وہ کہنے لگے کہ اس میں ملالہ یوسفزئی کی بہت کنٹریبیوشن ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو جو اپنی ایفرٹ کر رہے تھے پاکستان تو کر ہی رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ وہ کہنے لگے مجھے جرمنی اور فرانس کے کچھ MEPs ایسے ملے, یعنی یورپی پارلیمنٹ کے ممبر ایسے ملے, جنہوں نے مجھے بتایا کہ یعنی ملالہ یوسفزئی یہاں پہ موجود ہیں, وہ کسی اور اپنے پروگرام میں آئی ہیں, تو ہمارا ان سے ملاقات کا انتظام کر دو, ان کے ساتھ ہم تصویریں کھینچنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے ووٹرز کو ہم دکھائیں. اور تو وہ کہنے لگے کہ وہ سیاستدان پھر جو کرتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ملالہ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی تصویروں کے ساتھ یعنی تصویریں کھینچ جائیں اور وہ ہماری ایک تقریب میں آ کے یعنی اسپیچ بھی کر جائیں, لیکن پھر ووٹ ہمارے پاکستان کے حق میں ڈالنا ہے. ظاہر سیاستدان یہی کرنا چاہیے اسے. تو وہ سرور کہنے لگے کہ وہ مان گئے اس بات پہ. تو وہ کہنے لگے کہ جرمنی, فرانس اور اٹلی کے بہت سے ایسے MEPs تھے جن کو پھر میں نے ملالہ کے ساتھ پھر میں نے یعنی رابطہ کیا, ملالہ نے ان کو ملیں اور وہ پکچرز جو ہیں وہ کھنچوائیں, اور اس کے بعد پھر ملالہ نے ایک اپیل بھی کی پاکستان کے حق میں کہ پاکستان کو اسٹیٹس دیا جائے, اور ملالہ کا بہت بڑا کردار ہے ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا. یہ چودھری سرور کے الفاظ ہیں, اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا, ورنہ وہ سارا کریڈٹ خود بھی لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے ذکر کیا اس بات کا. تو میں نے جب یہ بتایا تو ضیاء جو ہیں ضیاء الدین یوسفزئی فرمانے لگے کہ بالکل, وہ کہنے لگے مجھے وقت یاد آ گیا کہ ہم لوگ وہاں پہ تھے تو مجھے گورڈن براؤن کا فون آیا. وہ کہنے لگے کہ میں چودھری سرور سے تو میری تعارف نہیں تھا اس سے پہلے, مطلب باضابطہ تعارف نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے گورڈن براؤن نے فون کیا کہ وہاں پہ چودھری سرور بھی اگر آپ اپنے گروپ میں ان کو شامل کریں. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ یہ بات تھی. تو میں نے یہ بتانے کے بعد یعنی دونوں باپ بیٹی میں نے ان سے کہا
کہ میں یہ نوٹ کرتا رہا کہ اس یعنی جو آپ نے کردار اس میں یعنی آپ نے کہیں کریڈٹ نہیں لیا اس کا, یعنی کہیں نعرے نہیں لگائے جا کے کہ پاکستان کے لیے ہم نے یہ کر دیا, پاکستان کے لیے ہم نے وہ کر دیا, کبھی کوئی آپ نے اس طرح نعرہ نہیں لگایا. لوگ برا بھلا کہتے ہیں کنسپریسی تھیوری یہ وہ, آپ نے پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا. تو اب جو لوگ اس کو ڈرامہ کہتے ہیں, مطلب اندازہ لگائیں کہ یعنی اگر یہ ہم ٹھہر کے ذرا سوچیں کہ اگر یہ ڈرامہ تھا تو اس ڈرامے میں وہ گولی مارنے والوں سے لے کے پھر وہ طالبان جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی, اور وہ طالبان جو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ان کو موقع ملے تو وہ سرکس سے باز نہیں آئیں گے, وہ سب ڈرامے کے شریک. پھر پاکستان کے اس وقت کی چیف آف آرمی اسٹاف بھی ڈرامے کا اداکار, ڈی جی ایس آئی بھی ڈرامے کا اداکار, وزیر اعظم صدر بھی اسی ڈرامے کے اداکار, جو رائل فیملی ہے ابو دھابی کی وہ بھی ڈرامے کی حصے دار, اور سب سے بڑھ کے یعنی برطانیہ کا نیشنل جو ہیلتھ سروس ہے اس کا وہ ہاسپٹل جہاں پہ سارا ٹریٹمنٹ ہوا, وہ ایکس ریز, وہ سارے آپریشن, وہ سرجن بھی اس ڈرامے کے سارے اداکار. اور اس کے بعد وہ نرسز جو وہاں پہ خدمت کر رہی تھیں, وہ کلینرز جو فرش کی صفائی کر رہے تھے, وہ سارے کے سارے. یعنی ایک عجیب ڈرامہ ہے جس کے سارے اداکار اتنے کمیٹڈ ہیں کہ ملالہ کے حوالے سے ایک خبر یہاں پہ 10 ملین پاؤنڈ کی بک جائے اگر یہ فراڈ ہو تو. یعنی وہ غریب لوگ جو ہسپتالوں کی صفائیاں کرنے والے ملازم نوکر, وہ بھی اتنے پکے کمیٹڈ اداکار ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے جا کے یہاں کی کسی نیوز آؤٹ لیٹ کو نہیں بتایا کہ یہ ڈرامہ ہے. یعنی اس معاملے کو, اس واقعے کو ڈرامہ کہنے والا کوئی معمولی جہالت نہیں ہے, یہ ابو جہل کے وارث ہیں. یعنی یہ کوئی معمولی جہالت والا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ملالہ کا واقعہ ڈرامہ ہے, یہ بڑی غیر معمولی جہالت, ابو جہل والی جہالت چاہیے اس واقعے کو, اتنے بڑے واقعے کو ڈرامہ کہہ دینا, یعنی اتنی غیر معمولی جہالت. اچھا, اسلام جو ہے وہ پہلا یعنی سبق کیا ہے؟ اقرا, پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب زدنی علما, یا اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ کر, یا اللہ مجھے علم عطا فرما. یعنی اس کے پیغام کے یعنی جو مذہب یہ کہہ رہا ہے اس کے راستے پہ چلنے والے لوگ, وہ ملالہ یوسفزئی اور ضیاء الدین یوسفزئی ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو بندوقیں لے کے اسکولیں بند کرا رہے ہیں؟ کون ہے مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ ابو جہل کے وارث کون ہیں جو بندوقیں لے کے جو اسکول بند کراتے ہیں, اور اصل میں جو یعنی اسلامی راستے پہ چلنے والے کون ہیں جو کہ علم کی اور قلم کی بات کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی سادگی میں نے دیکھی یعنی اس گھر میں, نہ کہیں ہلکا سا یہ احساس کے برتری کا کہ, اور نہ کہیں کوئی سینس آف لاس ہوتا نا, بٹرنس آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی مطلب اب جان تو کسی کی داؤ پہ لگ گئی, گولیاں لگ گئیں, اب آپ اس کو بھی اگر ڈرامہ کہیں گے اور یہ کہ یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو کسی کی سازش بتائیں گے تو بٹرنس آتی نا جواب میں, کہ یعنی کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں اور آپ اس طرح کا شک کر رہے ہیں, تو جواب میں مجال ہے کہ کوئی غصہ مجھے نظر آیا ہو, مجال ہے کوئی تلخی نظر آئی ہو. اسی طرح پیار محبت کی باتیں پاکستان کی, اسی طرح سے وہاں کے لیے خواہشیں اور بچیوں کے لیے خواہشیں اور تعلیم کی باتیں اور علم کی باتیں. اور یعنی ضیاء صاحب میں بھی اور ملالہ دونوں میں نے یہ دیکھا کہ یعنی وہ دونوں ہی یعنی باپ بیٹی یعنی ایک یعنی کہتے ہیں بچوں کی معصومیت کے ساتھ دونوں کے دونوں طالب علم ہیں. یعنی وہ بھی طالب علم کی طرح شوق سے اور اشتیاق سے آپ کی بات کو توجہ اور غور سے سنتی ہے, گویا وہ آپ کی بات کو سمجھنا بھی چاہ رہی ہے, رسپونڈ کرے گی پوری, یعنی اپنی اٹینشن آپ کو دے گی. یہی والد ہیں اس کے ضیاء الدین, ایک طالب علم کی طرح سوال کرتے ہیں, یعنی کوئی ارسطو یا بقراط بن کے لیکچر نہیں دیتے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو ملنا تھا مل گیا, زمانے میں عزت ہو گئی ہے, جو بھی کوئی کسی کو ڈریم کر سکتا ہے, تو اب ہمیں کسی کی سننے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو اب لوگوں کو بتائیں گے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. بالکل نہیں, قطعی نہیں, دونوں کے دونوں یعنی ایک طالب علم کی طرح. اور اگر دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ محفل میں کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے فخر کو ہو یا آپ ہمارے لیے ہے, تو وہ مطلب ہے کہ وہ یعنی بچی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یعنی موضوع بدل جائے, یعنی ایک ماڈسٹی. اور یہی مجھے ضیاء الدین صاحب میں بھی وہی ماڈسٹی, بالکل سادگی, اور ایک بچوں والی ایک حیرت کے ساتھ سوال پوچھنے اور ان کے پھر جواب ڈھونڈنے, اور ساری کی ساری توجہ یہ ہے کہ افغانستان کی لڑکیاں ہوں, کہیں کی لڑکیاں ہوں, ان کو کس طرح سے یعنی پڑھنے میں مدد دی جائے. اب اس بات پہ میں خیر یعنی مجھے میرا ایک خوشگوار تجربہ رہا, میں اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخصیت سے مل کے میں نے اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ویلاگ کیا ہو یا لکھا ہو. حالانکہ زندگی نے بہت موقع دیے ہیں, بہت الحمدللہ شخصیات سے ملاقات ہے, بہت کم میں نے کسی ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے, بہت ہی کم, شاید ایک آدھ کو کالم میں نے میاں نواز شریف صاحب سے میں جب لاہور جیل ملنے گیا تو ان دنوں میں نے یاد ہے مجھے, میں نے جو فوری یاد آ رہا ہے کہ میں نے کالم اس ملاقات پہ ان حوالے سے ذاتی حوالے سے لکھا تھا. اور یا پھر یہ ویلاگ ہے جو میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رک کے اور ٹھہر کے اپنے آپ سے ذرا یعنی یہ سوال کر لیں کہ جو تو مذہبی طبقہ فکر ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اس کے مذہب کا جو حکم ہے وہ علم کے متعلق کیا ہے, اور کون ہے جو اس کی دعوت دے رہا ہے, اور دوسری جانب وہ کون ہے جنونی جو یہ حملے کرتے ہیں اسکولوں پر تعلیم کے خلاف ہیں, اور جو خود کو مذہبی طبقہ نہیں کہتا
یعنی سوشلسٹ کہتا ہے یا کچھ اور، وہ یہ دیکھ لے کہ ہر چیز میں ایک سازش تلاش کرنی، ہر بات میں کسی کو کسی کا ایجنٹ بنا دینا، یعنی اس سے یعنی کون سے علم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یعنی یا تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں، وہ ہے نہیں، کیونکہ ایسا کام ہی کچھ نہیں ہے. تو بس یہ خوشی مجھے ایک شیئر کرنی تھی. بہت اچھی ایک خوشگوار ایسی ملاقات جو ساری زندگی یاد رہے گی. ایک بہت اچھی طالب علم، ایک بہت اچھا اس کے والد، اور میرا خیال ہے کسی بھی باپ کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں. اور کل کی جو مطلب محفل، اس میں داستان گوئی بدر نے داستان بھی سنائی، اور ایک اچھی محفل رہی. اور اسی بات میں میرا خیال ہے کہ میں ولاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ مطلب ملالہ جس نے انسانی تاریخ کو ایک طرح سے یا یوں کہیں کہ اس کا اپنا مقام تو وہ بنا چکی ہے، لیکن اللہ آگے بھی اس سے کو بڑا کام لے، اور ممکن ہے کہ تعلیم کے اور علم کے راستے میں جو ہے وہ ہمارے بند آنکھیں اور بند کان، شاید وہ اس میں روشنی کا کوئی ہوا کا، تازہ ہوا کا گزر ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.